שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. آئیے ہم اپنی توجہ خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی جانب مبذول کریں گے۔ عہد قدیم میں سے قضات کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک خداوند کے مقدس کلام کو پڑھیں گے، اور اس تلاوت کو کرنے کے لیے دانش جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور ہم سب کے لیے خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی تلاوت کریں گے۔ پرانے احکام میں سے قضات کی کتاب اور اس کا چوتھا باب اور اس کی چوتھی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں سے آج کی تلاوت قضات کی کتاب، اس کا چوتھا باب، اس کی چوتھی آیت سے لے کر 9ویں آیت کے آخر تک۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اس وقت لفیدوت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افراہیم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قداس نفتالی سے ابی نحام کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کسون پر یابین کے لشکر کے سردار سسیرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کے تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برق نے اس سے کہا، اگر تم میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تم میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سسیرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قداس کو گئی۔ پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہے۔ آمین۔ ہاں جی، حج دے دن سب سنتے ہو آواز ترواگر اپنا دل بنا ہو تو
खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे मुकद्दस कलाम के लिए, जिसके वसीले से तूने जहानों को तख्लीक किया, जो जब भी नाज़िल होता है तो चीज़ें वजूद पाती हैं, रिपेयर होती हैं और ख़यालात तश्कील पाते हैं। इनकलाबी सोचें जो हैं वो जहनों में उभरती हैं। और ऐ खुदावंद, तेरा मुकद्दस कलाम हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम उन तमाम ख़यालों, सोचों और विजन्स को जो है वो इस ज़मीन पर तेरी दी हुई कुव्वत के साथ पूरा कर सकें। आज के कलाम मुकद्दस को हमारे लिए बाबरकत बना। जब हम इसे सुनते हैं तो ऐ खुदावंद, हमारे अंदर तेरे लिए मोहब्बत, जज्बा, कुव्वत जो है वो पैदा हो और हम इस ज़मीन पर जो है उन तमाम कामों को जो तूने हमारे सुपुर्द किए हैं तेरी दी हुई कुव्वत और कलाम के वसीले से कर सके। मेरी मदद फरमा ऐ खुदावंद, मेरा चारा साज हो ताकि मैं इस कलाम मुकद्दस को बड़ी सच्चाई के साथ, सफाई के साथ तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, क़ज़ात काजी की जमा है और ये किताब जो है जिसे क़ज़ात की किताब कहा गया है, अंग्रेज़ी में जो है इसका नाम इसीलिए है जजेस। और क़ज़ात की किताब जो है यशुआ के बाद सैमुएल नबी तक का जो दौरानिया था, इसमें खुदा जो है बनी इस्राइल की रहनुमाई जो है वो काजियों के वसीले से करता रहा। और इस तरह इस पीरियड में जो है 13 काजी जो हैं वो बनी इस्राइल की रहनुमाई करते रहे, उनका अदल व इंसाफ करते रहे। लेकिन इनमें से अक्सर जो हैं वो खुदावंद के हजूर जो है वो रास्ती से ना चले और खुदावंद जो है उन्हें और उनकी वजह से बनी इस्राइल कौम जो है उसे भी सजा देता रहा। ये पैसेज जो आज पढ़ा गया है, अगर आप इस बाब की 4थी आयत से शुरू करें तो बनी इस्राइल जो है उन्हें कनान के कब्जे में दे दिया गया है। बनी इस्राइल कौम जो है उस पर एक दूसरी कौम जो है वो गलबा हासिल किए हुए है, उसे सताती है, उसे तंग करती है, उसे दिक करती है। और इसी असना में जब मुश्किलात हैं, जब जो है बनी इस्राइल कौम जो है वो दाद व फरियाद कर रही है, तो खुदा ने एक काजी, फीमेल जज जो है उसे बरकत दी और उसे रहनुमाई के लिए जो है वो चुना गया। और ये काजी जो है उसका नाम यहाँ पर
دبورہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ خداوند نے جو ہے وہ دبورہ کو ایسے ہی نہیں چنا، اس کے اندر جو ہیں وہ بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری صفات ہیں، اور وہ خداوند کے حضور جو ہے وہ راستی سے چلتی ہے۔ اور دبورہ جو ہے وہ نہ صرف قاضی تھی، جج تھی، بلکہ نبیہ تھی، ایک بہترین اسٹریٹجی رکھنے والی حکمران تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شاعرہ تھی، اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ وہ ایک مصنفہ یعنی رائٹر بھی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو آج جس بات پر ہم فوکس کریں گے وہ بنی اسرائیل میں نہ صرف جج کے طور پر، حکمران کے طور پر، عدل کرنے والے کے طور پر، شاعرہ اور مصنفہ کے طور پر، بلکہ وہ بنی اسرائیل میں ایک ماں بن کر جو ہے وہ اٹھتی ہے۔ اگر آپ کے سامنے جو ہے بائبل مقدس کی کتاب قضات کی کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے، تو میرے ساتھ جو ہے قضات کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت جو ہے ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اگر آپ نے اسے نکال لیا ہے، قضات کی کتاب 5واں باب اور 7ویں آیت، لکھا ہے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک میں دبورہ برپا نہ ہوئی، اور جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ میرے عزیزو، ان تمام خوبیوں کے برعکس دبورہ جو ہے وہ ایک ماں کا دل لے کر جو ہے وہ اٹھتی ہے، اور بنی اسرائیل میں جو ہے ماں بن کر خدمت کرتی ہے۔ اگر آپ جو ہے اس کے جو ہے وہ تعارف میں اور بہت ساری تاریخی کتب جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں تو اس کے اپنے جو ہے وہ اولاد نہیں تھی، یعنی وہ بایولوجیکل ماں جو ہے وہ نہیں بن سکی، لیکن ایک نہایت ہی زور آور جو ہے وہ اسپرچول ماں تھی۔ یہاں پر خداوند کے کلام کی طرف سے ایک بڑا ہی حوصلہ افزا خیال جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ دنیا جو ہے وہ اس زمین پر ان ماں کو جو بایولوجیکل ماں نہیں بن سکتی کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خدا انہیں جو ہے وہ اسپرچول خدمات جو ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ اور آج خداوند جو ہے جو مائیں زمین پر شاید خداوند نے انہیں اولاد نہیں دی، لیکن خداوند نے انہیں روحانی خدمات اور روحانی بچے جو ہیں وہ عطا کیے ہیں، اور خداوند ان کی عزت کرتا ہے، خداوند ان پر فخر کرتا ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ دبورہ ہے۔ دبورہ جو ہے اس کے اپنے اولاد نہیں تھی، لیکن پوری بنی اسرائیل قوم جو ہے اس نے اسے اپنے بچوں کی طرح جو ہے وہ گائیڈ کیا، پالا اور ان کی رہنمائی کی۔ سو میرے عزیزو، اس کے سینے میں جو ہے ایک نہایت ہی مقدس ماں کا دل جو ہے وہ دھڑکتا تھا۔ سو وہ ایک ماں کے طور پر جو ہے بنی اسرائیل میں اٹھتی ہے، اور اس کے اندر مدرہڈ جو ہے اس کا جذبہ ہے، اور خداوند نے اسے ماں کی محبت سے لبریز اور معمور دل جو ہے اسے دیا ہوا ہے۔ اس لیے آج جو ہے اس مدر ڈے پر ہمیں جو ہے اسپرچول مدرہڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ماں جو ہے اس کے اندر خدا نے جو ہے ایک کیئرنگ ہارٹ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شیئرنگ ہارٹ جو ہے وہ رکھا ہے، اور پریئنگ ہارٹ جو ہے وہ رکھا ہے۔ ماں جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اور اسی طرح ان تمام دلوں کے ساتھ ماں کے اندر جو ہے وہ خدا نے سیکریفائنگ ہارٹ، سیکریفیشل ہارٹ جو ہے وہ رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے قربانی کرتی رہتی ہے۔
یہ جذبے یعنی کیئرنگ، شیئرنگ، پریئنگ ہارٹ جو ہے، یہ شاید آج جو ہے ہم فیمیل میں، لیکن اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو یہ ہارٹ جو ہے یہ مردوں کے اندر بھی خدا نے رکھا، اور انہوں نے اسی طرح ماں کے جذبے کے ساتھ جو ہے کلیسیا میں خدمت کی۔ اگر آپ پہلا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں اور 7ویں آیت تک پڑھیں تو یہاں پر شاگرد جو ہیں، جب ہم ان کی خدمت دیکھتے ہیں، ان کے اندر محبت دیکھتے ہیں، فکر دیکھتے ہیں، بوجھ دیکھتے ہیں، جذبہ دیکھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت، پہلا تسلنیکیوں کے نام خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت، یہاں پر مقدس پولس رسول جو ہے وہ فرماتے ہیں، کیونکہ تم کو معلوم ہی ہے کہ نہ کبھی ہمارے کلام میں خوشامد پائی گئی، نہ وہ لالچ کا پردہ بنا، خدا اس کا گواہ ہے، اور ہم نہ آدمیوں سے عزت چاہتے ہیں، نہ تم سے اور نہ اوروں سے، اگرچہ مسیح کے رسول ہونے کے باعث تم پر بوجھ ڈال سکتے تھے، بلکہ جس طرح ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے اسی طرح ہم تمہارے درمیان نرمی کے ساتھ رہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ رسل اور پیغمبر تھے جنہوں نے ایک ماں کے دل کے ساتھ کلیسیا میں خدمت کی اور کلیسیا کو پالا اور پوسا۔ نہ صرف ایک ماں کو خدا نے عزت دی، نہ ان مردوں کو جو ماں کے جذبات کے ساتھ کام کرتے رہے، بلکہ خدا خود جو ہے اس کے اندر بھی ایک ماں کا جذبہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس کی پہلی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے جو ہے وہ پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا، زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ میرے عزیزو، یہاں پر جنبش کے لیے عبرانی لفظ جو ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جس طرح مرغی جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے اور انڈے سیتی ہے، یہ لفظ جنبش جو ہے یہ اسے جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے اس نے آغاز میں جو ہے تخلیق کا کام کیا، ایک ماں کا کام کیا، اور اس وقت جو ہے اگر آپ پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ اگر آپ نے مائیں جو ہیں، بہنیں جانتی ہیں کہ جب مرغی جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھتی ہے تو وہ بڑی بڑی دیر بھوکی پیاسی جو ہے وہ انڈوں پر بیٹھی رہتی ہے، اور وہ ان کے ٹیمپریچر کو جو ہے وہ بیلنس رکھتی ہے۔ انڈے جو ہے انہیں جو ہے وہ اوپر نیچے آگے پیچھے جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، اور بھوک پیاس کی شدت جو ہے اس کے باوجود تنہائی میں، اندھیرے میں، ویرانی میں اکیلی جو ہے وہ ان انڈوں پر بیٹھی ہے اور ان انڈوں کو سیتی ہے تاکہ زندگی جو ہے اسے جنم دے۔ خدا کی روح یعنی خدا ثالوث جو ہے اس نے بھی آغاز میں یہی پروسیس جو ہے وہ کیا، اور اندھیرا جو ہے وہ روشنی میں بدل گیا، اور ویرانی اور سنسانی جو ہے وہ شادابی اور رویدگی میں تبدیل ہو گئی، اور لکھا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ روشنی ہو جا۔ میرے عزیزو، اگر آپ جو ہے اسی طرح استثنا کی کتاب جو ہے اگر دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 4 اور 5ویں آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کے قوم کے بارے میں خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں گویا عقاب
پروں کے اوپر بٹھا کر جو ہے وہ لے کر آیا۔ میرے عزیزو، یہاں پر بھی خدا جو ہے عقاب کے پروں پر نارقاب جو ہے وہ بچوں کو نہیں بٹھاتا، ماتا جو ہے وہ انہیں بٹھاتی ہے اور انہیں اڑنے کے اسباق جو ہے وہ دیتی ہے، اور یہ کام جو ہے مادہ عقاب کرتی ہے۔ اگر آپ نے جو ہے وہ شاید ایف اے کی کتاب میں ہز فرسٹ فلائٹ جو ہے اگر وہ سبق پڑھے تو وہاں پر مادہ عقاب جو ہے وہ کس طرح بچوں کو جو ہے کھانے کے لیے تگ و ایفرٹ کرنا سکھاتی ہے اور اڑنا جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ اسی طرح خدا جو ہے ایک ماں کے طور پر جو ہے وہ بچوں کی پرورش جو ہے وہ کرتا رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ آج کے پیسج کو دیکھیں تو یہاں پر ایک بڑی نظیر اور مثال موجود ہے جو دبورہ کی ہے، اور دبورہ کا انٹروڈکشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، لکھا ہے کہ وہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کرتی تھی، اور اس کی رہائش گاہ کا یہاں پر ایڈریس جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اس ماں کی خدمات جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ پازیٹیو جو ہے نبوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس وقت بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان کے ہاتھ میں بیچ دیے گئے، ان کی حالت بہت بری تھی، وہ ستائے جا رہے تھے، انہیں کہیں پل بھر جو ہے وہ چین نہیں آتا تھا، اور اس سیاسی، اقتصادی، معاشی حالات کی خرابی میں دبورہ ایک ماں کے طور پر جو ہے وہ اٹھتی ہے اور انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اور میرے عزیزو، لکھا ہے کہ وہ نبوت کرتی ہے اور حوصلہ دیتی ہے، برق کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے، وہ اس جنگ میں جو ہے وہ تجھے فتح بخشے گا۔ جبکہ سارے قبیلے جو ہیں وہ بڑے دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ غیر اقوام سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے، تھر تھراتے تھے، لیکن اس نے جو ہے وہ برق کو بلایا اور اسے ایک حوصلہ افزا پیغام دیا۔ اور میرے عزیزو، پھر بھی برق جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، تو نے یہ نبوت درست کی ہے، لیکن میں تیرے بغیر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں پھر جو ہے وہ آگے بڑھوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے خصوصاً جو ہے ایک پیغام ہے، یعنی ماں کا ساتھ اور ماں کی دعا جو ہمیشہ جو ہے وہ فتح بخشتی ہے۔ اور یہاں پر دبورہ کہتی ہے میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی۔ ایک مرد جو ہے وہ عورت کی منت کر رہا ہے کہ تم میرے نال چلے گی تو میں تیرے نال چلوں گا، اور وہ ماں جو ہے وہ کہتی ہے میں ضرور تیرے ساتھ چلوں۔ لیکن ایک اور نبوت آگے جا کے کرتی ہے، کہتی یقیناً تو جا رہا ہے، فتح بھی حاصل ہوگی، لیکن اس سے تجھے عزت نہیں ملے گی، تجھے مشہوری نہیں ملے گی، تو مشہور نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور ماں جو ہے اس کی انٹری یہاں پر ہوتی ہے، کہتے ہیں اسے جو ہے وہ خداوند عزت دے گا۔ اور وہ 14ویں آیت میں نبوت لکھی ہوئی ہے، اور وہاں پر دوسری ماں کا نام لکھا ہوا ہے جس کا نام یائل ہے، اور یائل جو ہے یہ وہاں پر موجود ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے، بنی اسرائیل جو ہے وہ جیتتے ہیں، فتح پر فتح حاصل کرتے ہیں، اور دوسری فوج جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور سیسرا جو اس فوج کا کپتان ہے، جرنیل ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں، میری پشت سے تمام فوجی جو ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، تو وہ ڈر کے مارے بھاگتا ہے اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے، اور وہ ہبر کینی ایک اور شخص ہے جن کی اس وقت جو ہے ان کے بادشاہ کے ساتھ صلح تھی، وہ مدد کے لیے وہاں پر پہنچتا ہے، اور وہاں پر
याइल के डेरे में जाकर छुपता है, वो उसकी खिदमत करती है और उसे पानी की जगह जो है वो दूध पिलाती है। और जब वो सो रहा होता है तो एक मेख और एक मेखचू लेकर उसकी कनपटी पर रखकर उसे हमेशा के लिए जो है मौत की नींद सुला देती है। मेरे अज़ीज़ों, जब माँ की दुआ साथ हो तो दुश्मन जो हैं वो भी दोस्त बन जाते हैं और खुदावंद जो है वो आपको दुनिया में बुलंदियों पर लिए फिरता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह जो है नए अहदनामे में उसने जो है वो किसको मांग रहा है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करते हैं वही मेरी माँ, मेरे भाई और मेरी बहनें हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हर एक मसीही जो है वो इस दिल के साथ जिसके अंदर माँ का जज्बा हो, माँ का इनकलाब हो, फतह हो, जुर्रत हो, दलेरी हो, वो इसके साथ अगर ज़मीन पर कलीसिया में खिदमत अदा करे तो मेरे अज़ीज़ों, घराने जो हैं वो तब्दील हो जाएंगे, कलीसिया जो है वो तब्दील हो जाएगी, मुआशरे की हालत जो है वो बदल जाएगी और खुदावंद के हुज़ूर जो है माँ के इस जज्बे के साथ लोग जो है इस मुआशरे में बावकार और खुदा की मंजूरे नज़र हो जाएंगे। इसलिए आज ना सिर्फ बायोलॉजिकल मदर्स को बल्कि स्पिरिचुअल माँ और उन मर्द हजरात को जो माँ के जज्बे के साथ ज़मीन पर काम करते हैं और तमाम मसीहों को खुदावंद जो है इस मोहब्बत की, इस जज्बे की, इस इनकलाब की जो है वो दावत देता है, ताकि इस दिन में ना सिर्फ रस्म के तौर पर शामिल हों बल्कि इन जज्बात को लेकर दुनिया में जो है वो इनकलाब बर्पा कर दे, उम्मीद जो है उसको दुनिया में होप एक लाएं और मुस्तकबिल के लिए जो है नबूवतें करें, ताकि कलीसिया जो है इनकलाबी कलीसिया और बेदार कलीसिया और खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाली कलीसिया बन जाए। आइए हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के हुज़ूर जो है दुआ मांगे, ताकि अगर हमें खुदावंद ने इस ज़मीन पर कलीसिया में रखा है और हमारे जज्बात में कहीं कमी है, माँ का दिल नहीं है, माँ के जज्बात नहीं हैं और हम फिक्र नहीं करते, हमारे अंदर बोझ नहीं है, पैशन नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने हमें इसलिए रखा है ताकि हम हर तरह की ऐसी सोच को जो कमज़ोरी पैदा करती है उसे दूर करें। सो आइए हम आज खुदावंद के हुज़ूर जो है झुक जाएं और दुआ मांगें। खुदावंद अपने चेहरे का नूर आप पर चमकाए रखे, खुदावंद अपना मेहरबान बाजू आप पर दराज रखे। खुदावंद जो है वो कलीसिया को एक माँ के जज्बे और दिल के साथ इस ज़मीन पर इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद माँओं को बरकत दे और उन तमाम कामों को जो इस ज़मीन पर उसकी कायनात में हुस्न पैदा करने के लिए करती हैं उसे खुदावंद बढ़ाए और बरकत दे। खुदावंद आप सब पर मेहरबान रहे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हमेशा तक आप सबों के साथ होती रहे। आमीन। שיר תלונה אני עכשיו, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שווה